बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ाइक़। मैं हूं आपके साथ फ़ाइज़ा शिराज़ी। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को रमज़ानुल मुबारक की बहुत बहुत मुबारकबाद। चाँद नज़र आ गया। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने में खुशियाँ समेटने की, रहमतें समेटने की, बरकतें समेटने की तौफ़ीक दे और दूसरों के मसाइल हल करने की भी तौफ़ीक दे। और हमें इस महीने में इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम तो अफ्तारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, क्या हर बंदा तो इतनी अच्छी अफ्तारी अफोर्ड नहीं कर सकता? तो क्या जो हमारे साथ बैठे हैं या हमारे नेबर्स में हैं वो कुछ खा भी रहे हैं या पानी से अफ्तारी कर रहे हैं? इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा। बहरहाल जी, आ जाते हैं अपने आज के टॉपिक्स की तरफ। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और ये स्टेटमेंट उन्होंने दी है अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम जो फ़ोरम है, पायदार तरक्की आलमी अमन व खुशहाली के रास्ते के मौजू के मौका पर ख़ुसूसी तकरीब से उन्होंने ख़िताब किया। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि उन्होंने जो ख़िताब किया उसमें उन्होंने वो बात कही जो कि हमारे डोमेस्टिक इश्यूज़ का भी हल है। उन्होंने कहा कि गैर हलशुदा सियासी तनाज़ात सूरत हाल को बारूद के ढेर में तब्दील कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब, आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूँ, हमारे मुल्क में भी गैर हलशुदा जो सियासी तनाज़ात हैं वो भी खुदा न खास्ता यही सूरत हाल तो है। हमारा केपी जल रहा है, हमारा बलूचिस्तान जल रहा है। आप बड़े हैं, मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो हुकूमत में बैठे होते हैं वो बड़े भाई का किरदार अदा करते हैं और जो बड़े भाई होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। अपोजिशन है, उसका काम है तंग करना, उसका काम है आप लोगों को टफ टाइम देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके सर पे है, बैगेज आपके सर पे है। आपने मुल्क को संभालना है, आपने मुल्क की भागदौड़ अपने कंधों पे संभाली हुई है, तो आप अपोजिशन को बिठाएं, मसाइल का हल निकालें। बहरहाल जी, ये उन्होंने वहाँ पे स्टेटमेंट दी है, इस पे बात करते हैं आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा उन्होंने कहा है नाज़रीन, एक बड़ी अहम रिपोर्ट है जो कि पेशावर हाई कोर्ट में पेश कर दी गई है। वो रिपोर्ट है जी, तमाम अजला में सड़कें खोल दी गई हैं। केपी हुकूमत की रिपोर्ट जो पेशावर हाई कोर्ट में पेश की गई है। अच्छा, ये हुआ ये था क्योंकि केपी में सड़कें बंद थी तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ रही थी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमवात हो रही हैं, एम्बुलेंसेस को रास्ते नहीं मिल रहे, तो उस सिलसिले में ये इसकी अपडेट आई है। नाज़रीन, इस सब के अलावा वज़ीर आला केपी जो कि अपनी तुंदो तेज़ बयानात की वजह से, वैसे तो वज़ीर आला केपी कोई भी हो, गंडापुर साहिब हों या भी मौजूदा अफरीदी साहिब हों, वो बड़े तेज़ तरीन स्टेटमेंट्स देते रहते हैं। बहरहाल इन्होंने स्टेटमेंट से एक कदम आगे बढ़ाते हुए एक फ़ोर्स बनाने का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए फ़ोर्स बनाने का उन्होंने ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि मैं ऐलान करता हूँ, इस फ़ोर्स की रजिस्ट्रेशन करेंगे। बानी रिहाई फ़ोर्स पुरअमन जदोजहद करेगी। ईद के फ़ौरन बाद का वो प्लान दे रहे हैं कि 22 फरवरी को पेशावर में हम फ़ोर्स मेंबरान से बाकायदा हल्फ लेंगे। अच्छा जी, इस फ़ोर्स का जो चेन ऑफ कमांड है वो भी होगा, इमरान खान जिसको ज़िम्मेदारी देंगे उसको इस फ़ोर्स की कमांड देंगे। ये देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि ये फ़ोर्स करेगी क्या। मतलब एक पूरी तरीके इंसाफ जो वकला पे डिपेंड करती है वो तो अभी तक एक बानी के रिहाई नहीं करवा सकी, तो अब नई फ़ोर्स बना लेंगे। क्या होगा, आप एजिटेशन की सियासत करेंगे, सड़कों पे निकलेंगे। पहले पूरा मुल्क बंद करने की आपने धमकी दी लेकिन कर नहीं सके, बसंत मनाते रहे। आपके खुद अलीमा बीवी बसंत मनाती रही, उनके बच्चे बसंत मनाते रहे। तो अब आप क्या करेंगे, मुल्क को क्यों अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं? अगर मिल बैठ के मसले का हल निकाल ले, जो कि निकलता है हमेशा मुज़ाकरात से, मुफाहमत से निकलता है। मैंने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़ी दफ़ा कहा है, मिले बैठे एक टेबल ऐसा बना लें जिस पे टेबल टॉक की जा सके, वरना तो हमारे मुल्क में शायद ऐसा कोई टेबल ही नहीं है जिस पे टेबल टॉक की जा सके। बहरहाल ये उन्होंने आज फोर्स बनाने का ऐलान किया है। अपोजिशन लीडर जो हैं सेनेट में अलामा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने पार्लियामेंट में धरना ख़त्म करने का भी ऐलान कर दिया है। अच्छा, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कुछ सूरत हाल है। भूख हड़ताल की भी बातें की जा रही थी। उन्होंने कहा कि हमने देखा पार्लियामेंट को जेल खाना बना दिया गया था, हम पार्लियामेंट से बाहर जा रहे थे, रास्ते बंद कर दिए गए, पार्लियामेंट एहतजाज में हम बहुत सी बंदिशें लगा दी गई। इमरान खान की आंख से मुतालिक कंसर्न है तहरीक इंसाफ को, जिसके बारे में वो बारहा जिक्र कर रहे हैं कि इमरान खान की आंख से मुतालिक खबर आई तो महमूद अचकज़ई ने कहा हम भूख हड़ताल कर देंगे। आप भूख हड़ताल करें, आप जलसे करें, आप जुलूस करें, आप धरने दें, जो मर्ज़ी कर लें, कि इमरान खान को इस सब से आप रिहा करवा लेंगे। एट द एंड आप अचीव क्या करना चाह रहे हैं, आपको हासिल क्या होगा ये जलसे जुलूस करके? कोई मामलात मुफाहमत से हल करें या मामलात अफ़वाम व तफ़हीम से हल करें तो कुछ समझ भी आती है। बहरहाल जी, इस सारे टॉपिक्स पे बात होगी आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहिब हैं, सीनियर रहनुमा हैं JUIFA के। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सेनेटर साहिब, सबसे पहले तो आ जाते हैं हमारे डोमेस्टिक में जो पिछले तकरीबन एक हफ्ते से धुआंधार किस्म की बहस भी चल रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, यहाँ तक कि कल वज़ीर दाखिला साहब को बाकायदा सामने आके तो डिटेल देनी पड़ गई।
کیا دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی؟ اگر قانونی اینگل بھی میں دیکھوں تو قیدی کے کچھ رولز کو دیکھتے ہوئے ان کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں. حکومت کی طرف سے کیا آپ کے خیال میں زیادتی کی گئی ہے کہ ان کے فیملی ممبرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور ان کو پہلے پیمز ہاسپٹل لے گئے؟ کیا ان کو اعتماد میں لینا ضروری تھا؟ یقیناً ان کو اعتماد میں لیا جانا ضروری تھا. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو ویسے ان کا چونکہ ایک سابق وزیر اعظم تو ہے نا, یہ اسٹیٹس تو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا باوجود ان کے ساتھ اختلافات کے. میرا اپنا بھی اختلاف ہو سکتا ہے مگر وہ وزیر اعظم رہے ہیں, یہ اسٹیٹس ان کا بہرحال برقرار رہے گا. تو اس کو بھی چھوڑ دیجئے, ایک انسان کا ان کا رتبہ تو ہے نا, تو اس انسان کے گھر والوں کو یہ اطلاع دینا کہ یہ انسان جو ہمارے قیدی ہے اس وقت اس کو یہ پرابلم ہے اور ہم اس کو ہاسپٹل لے جا رہے ہیں ایگزامن کروانے کے لیے, نہیں کیا گیا. یہ پہلی بات, اس کو چھپایا گیا. یہ دوسری بات. تیسری بات جو اس سے اہم ہے, فرض کر لیجئے خدا نخواستہ جب آپ نے یہ موومنٹ کی ہے, آپ کے ملک میں سارے دہشت گردی ہو رہی ہے, ایون اسلام آباد تک دہشت گردی ہو رہی ہے, کوئی اسی طرح کی دہشت گردی کے واقعے میں ان کو کوئی نقصان پہنچ جاتا, پھر کیا ہوتا؟ یہ عقل کا معیار ہے نا جی. تو یہ ساری کام کرنے کے بعد جو ہے نا, یہ جب بات ایکسپوز ہوئی کسی جرنلسٹ نے ایکسپوز کر دی, اس کے بعد کلیم ایکسکیوزز آنے لگ گئے. یہ تو گورنمنٹ کا کردار ہے جس کو اب جو ہے نا وہ ڈیفینسو ہو کے جو ہے نا کبھی کیا کہہ رہے ہیں, کبھی کیا امپریشن دے رہے ہیں. مگر دوسری طرف آپ پی ٹی آئی کا بھی دیکھ لیں یا اس اتحاد کا بھی دیکھ لیں, ان کا بھی کوئی ایسا کلیئرٹی نہیں ہے ان کے ذہن میں. جو چیز شروع کرتے ہیں وہ چوتھے دن ختم کر دیتے ہیں اور پھر ایک نئی چیز جو ہے نا اس کا اعلان کر دیتے ہیں. تو جہاں کلیئرٹی نہیں ہوگی سیاسی سوچ میں, وہاں پہ جو ہے نا وہ معاملات حل نہیں ہوں گے. تو قصوروار حکومت بھی ہے, قصوروار اپوزیشن کا وہ دھڑا بھی ہے جس کو جو ہے نا یہ دستور پاکستان کہتے ہیں, یا اس میں اسپیشلی پی ٹی آئی بھی ہے. جب کل جو یہ بات چل رہی تھی دھرنے کے حوالے سے, پی ٹی آئی سب سے زیادہ انسسٹ کر رہی تھی کہ دھرنا ختم کیا جائے, تھک گئے تھے وہ شاید. پھر وہ محمود خان صاحب جو ہے نا وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ نہیں اس کو کنٹینیو کریں گے. آج راجہ صاحب نے جو ہے نا اس کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا. تو اللہ خیر صلی اللہ بات ختم ہو. اچھا سینیٹر صاحب ایک اور بات بتا دیں, میں ہمیشہ سے یہ کویشچن تحریک انصاف سے کرتی رہی ہوں, ان کے پاس کوئی سیٹسفیکٹری آنسر نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے اس پہ کوئی بہتر جواب دے سکیں. یہ جو جلسے جلوس کرنا, دھرنے دے دینا, احتجاج کرنا, ملک بند کر دینا, دھمکیاں دے دینا, ایجیٹیشن کی سیاست, سڑکوں پہ نکل آنا, کیا تحریک انصاف اس سے بانی کی آزادی کروا پائے گی یا علاج کی بہترین سہولیات لے پائے گی؟ اس کا طریقہ, بہترین سہولیات لینے کا طریقہ جو ہے وہ بذریعہ کورٹ جاتا تھا, اور الٹیمیٹلی کورٹ نہیں انٹرفیئر کیا. جس دن دھرنا دے رہے تھے تو اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ دھرنا جو ہے نا یہ حل نہیں ہے. 2-4 وکیل جو ہے نا وہ چیف جسٹس صاحب کے پاس چلے جا کے ریکویسٹ کریں کہ سر اس طرح کا معاملہ ہو گیا, یہ میٹر ہمارا جو ہے نا پینڈنگ ہے, فکس نہیں ہو رہا, اس کو کائنڈلی فکس کر دے. وہ سینئر وکیل جو ہے نا ان کی ریکویسٹ اس حد تک جو ہے وہ انٹرٹین ہو جاتی ہے. ویسے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک سابق وزیر اعظم رہے ہیں, ان کو ویسے بھی تھوڑا سا پریولیج ہے عام لوگوں پہ, تو وہ ہو جانی تھی. اور بعد میں بھی سلمان اکرم راجہ گئے ہیں اور وہ فکس ہو گیا معاملہ. کامرا صاحب یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, معذرت چاہتی ہوں آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, یہ ہر بات گورنمنٹ کے, جب بھی گورنمنٹ کی سائڈ جاننا چاہتے ہیں تو وہ ہر بات یہی کہتے ہیں. ابھی کچھ دنوں میں جب سے سپریم کورٹ نے انٹروین کیا ہے کہ عدالتی احکامات آئیں گے تو ہم ملاقات بھی کروا دیں گے, عدالتی احکامات آئیں گے تو ہم ان کی ایکسیس بھی ان کے ڈاکٹرز کی کروا دیں گے, عدالت جو کہے گی ہم وہ کریں گے. تو آپ کے خیال میں, یا آپ قانونی مجھے اس پہ گائیڈ لائن بھی دے سکتے ہیں, کیا حکومت کی اپنی کوئی ریٹ نہیں ہے اس وقت, یا حکومت کی اپنی کوئی اتھارٹی نہیں ہے؟ حکومت کیا خود اس وقت کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتی کہ عدالت کی جانب سے جو احکامات آئیں گے اسی پہ عمل درآمد کیا جائے گا, یا حکومت جان بوجھ کے آن پرپز اپنا برڈن دوسرا, اپنا بیگیج جو ہے دوسرے کے شولڈر پہ پھینک رہی ہے؟ یہ برڈن شفٹنگ ہے. اس کو برڈن شفٹنگ جو نا 2 حوالوں سے اس کو دیکھیے گا. ایک حوالہ تو یہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب کی جو عدالتی احکام آئیں گے تو ملاقات کرا دیں گے, عدالتی احکام آئیں گے تو ان کو میڈیکل فیسلٹی بھی مل جائے گی وغیرہ وغیرہ. اور چند دن پہلے مریم بی بی کا جو ہے نا اسٹیٹمنٹ دیکھ لیجئے کہ میں نے, نواز شریف نے, شہباز شریف نے, 2-4 نام جو ان کے خاندان کے ہیں, ان میں سے کسی نے عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں کی.
تو یعنی جس نے کی ہے تو وہ پھر کوئی اور ہے. اچھا. تو یہ سارے ایک دوسرے یہ کانشیس ہیں, گلٹی کانشیس ہیں. کہیں نہ کہیں پہ ان کا ضمیر جو ہے نا ان کو شاید ملامت کرتا ہے, اور وہ پھر جو ہے نا وہ اس ضمیر کی ملامت سے بچنے کے لیے دوسرے کو کہہ دیتے کہ میں نہیں ہوں, آپ ہو سکتے ہیں. لیکن اس کا ایک دوسرا اینگل بھی تو کامران صاحب دیکھا جا سکتا ہے نا کہ گورنمنٹ پینک ہو گئی ہے, کیونکہ اس نے اس معاملے کو چھپانے کی کوشش کی. پہلے 6-7 دن تو ٹھیک ٹھاک وہ اس معاملے کو چھپا گئے, پھر جب یہ خبر لیک ہوئی, پھر عطا طارر صاحب جو کہ ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں وفاق کے, ان کو آگے پریس کانفرنس کر کے باقاعدہ کنفیس کرنا پڑا, ماننا پڑا کہ ہاں بھائی اس طرح سے پمس لے کے گئے تھے, علاج کروایا تھا, آنکھ کا مسئلہ چل رہا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے اگر فیملی کے نالج میں لے آیا جاتا تو شاید اتنی ہائپ ہی نہ کریٹ ہوتی؟ حکومت خود قدغنے لگا کے, راستے روک کے, یا اس طرح کے اقدامات کر کے ایک چھوٹے سے معاملے کو بہت زیادہ ہائپ میں لے جاتی ہے, بہت بڑا بنا دیتی ہے اس ایشو کو, پھر آگے پریس کانفرنسز کرنی پڑتی ہیں ان کو. دیکھیے اس کے بھی دو پہلو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ بے وقوفی جس طرح سے کہہ رہی ہیں آپ کی, پینک جو نا وہ کریٹ ہو گیا اور حکومت اس طرح سے کر رہی ہے, اور دوسری یہ کہ ایک امپریشن کریٹ کیا جائے کہ یہ کوئی بہت اس میں ہے وہ, کیونکہ وہ آپ دیکھیے بہت سارے جو جرنلسٹ ہیں اور معتبر جرنلسٹ ہیں وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ درمیان میں کوئی اور بات بھی چل رہی ہے. جی جی, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ ڈسکشن کوئی چل رہی ہے. ہاں, تو جب اس طرح سے کوئی درمیان میں کوئی بات چل رہی ہے تو اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہو. اب یہ الٹیمیٹلی بات کھلے گی کہ پہلی والی بات درست ہے یا دوسرے والی بات درست ہے. یہ دونوں تھیوریز جو ہے نا اس وقت موجود ہیں. لیکن کامران صاحب اگر ہم لیٹس سپوز اس ایک امیجن کر لیں کہ ان کی کوئی بات چل رہی ہے, حکومت کے جتنے بلاکس ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں, ان کو تو سوٹ نہیں کرتا کہ عمران خان صاحب باہر آئیں, رہی اس کی بات اسٹیبلشمنٹ کی تو ان کو بھی ضرورت نہیں ہے, ان پہ تو کوئی خاص پریشر نہیں ہے, وہ پریشر لے ہی نہیں رہے اس بات کا کہ خان صاحب اندر ہیں. ان کی پارٹی جس طرح سے پریشر بلڈ کرنا چاہیے تھا اس طرح سے پریشر بلڈ کر ہی نہیں سکی ہے. تو دونوں سائڈ جب مطمئن ہے تو پھر فرینکلی اسپیکنگ ان کو کیا سوٹ کرے گا کہ ان کے ساتھ ڈائیلاگ کریں؟ دونوں سائڈ مطمئن نہیں ہے. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو اس وقت, اگر آپ اس کو کہہ لیں کہ اس وقت اگر کوئی ان کے پاس طاقت ہے تو وہ ریزسٹنس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ انہوں نے ریزسٹ کیا. تو اگر وہ دی مومنٹ جو ہے نا وہ ریزسٹنس کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ گر جاتا ہے, یہ بت جو ہے وہ ثابت قدم نہیں رہتا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا جو گراف انہوں نے اس وقت بنایا ہوا ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گا. ایک تو معاملہ یہ ہے. ایک دوسرا ان کا وہ جو ٹویٹر ہے, ٹویٹر وہ اکاؤنٹ ہے, اس سے جو کچھ وہ نکلتا ہے اس سے جو ہے نا لوگ پریشان ہیں, تو اس کو بھی بند کرنا چاہ رہے ہیں. تیسرا جو ہے نا وہ درمیان میں کہیں پہ ان کو یہ چاہت ہے کہ وہ 1-2 سال جو ہے نا کچھ آرام کریں, اس کے بعد جو ہے نا وہ جو آگ کو ٹھنڈا کرنے کا عمل ہوتا ہے کولنگ ڈاؤن کریں, اور اس کے بعد جو ہے نا پھر کوئی 6 مہینے اور دے کے اور پھر اس کے بعد نئے الیکشن کروا دیے جائیں, یا اس کے لیے فیئر اور فری الیکشن کا وعدہ کر لیا جائے. اور یہاں پہ بھی شاید برڈن شفٹنگ ہوگی کہ میں نہیں تھا وہ تو فلانا تھا, اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ اپنی ہر فرد اپنی جان چھڑائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کامران صاحب, یہ جو بات ہے ٹویٹر کے حوالے سے, یہ بات ڈسکشن میں آئی ہے کہ کوئی نہ کوئی بیک ڈور رابطے چل رہے ہیں, کوئی بیک ڈور چینل جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں. پھر ٹویٹر بھی دیکھ لوں تو ٹویٹر بھی دیکھ لیں تو وہ بھی جس طرح سے خان صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے جس طرح سے شعلے برساتا ہے آج کل, وہ بھی نہیں اس طرح سے شعلے برسا رہا, وہ بھی خاموشی نظر آ رہا ہے. کولنگ کا عمل شروع ہونا چاہیے. کولنگ کا عمل شروع ہے. اچھا مجھے کامران صاحب ایک اور چیز بتا دیں. ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے معالجین جو ہیں خان صاحب کے ذاتی معالجین, ان کو ایکسیس دیا جائے, وہ جا کے ان کا چیک اپ کریں. ہمیں جو حکومت کے معالجین ہیں ان پہ یا ان کے ڈاکٹرز پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے. اچھا جب بڑے میاں صاحب کی باری تھی تو تب بھی جو حکومت کی سائڈ سے پینل تھا اس پہ انہوں نے اعتماد کا اظہار نہیں کیا تھا, تو ڈاکٹر عدنان کو ایکسیس دی گئی تھی, حالانکہ وہ اس چیز کے ہر چیز کے تو اسپیشلسٹ نہیں تھے, لیکن پھر بھی ہر دفعہ وہی جا کے چیک کرتے تھے. اب یہ جو ایکسکیوز دیا جا رہا ہے جناب ان کے ڈاکٹر جو ہیں وہ آئی اسپیشلسٹ تو نہیں ہے, تو سر آپ کو نہیں لگتا لیم ایکسکیوز ہے؟ اتنی پہلے ہی میس ہو گیا ہے, مزید اس کو جو ہے رائتا پھیلایا جا رہا ہے. آپ ایکسیس دے دیں, ایک دفعہ ملوا دیں جا کے, سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے, ان کو بھی تسلی ہو جائے, معاملات ہی ختم ہو جائیں. یہ کیوں نہیں ایکسیس دے رہے ہیں؟ بورڈ بنا دیں, آدھے ڈاکٹر ان کی مرضی کے ڈال دیں, آدھے ڈاکٹر
حکومت کی مرضی کے ڈال دیں, آدھے آدھے کر لیں اور ان کو آپشن دے دیں, بھلے وہ جو نا اس کا ایکسپرٹ ڈاکٹر نہ بھی ہو, اس کو کہیں گے, کیونکہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. بالکل بات تو آج کل تو ہر چیز جو ہے نا, کوئی بھی آپ چیز اگر کسی بیماری کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کے پاس جو ہے نا یہ جو ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے, اس کو گوگل کر لیں, آپ کو بہت سارا مٹیریل مل جاتا ہے. تو عام ڈاکٹر تو ہم سے زیادہ بہتر جو ہے نا وہ مٹیریل ڈھونڈ سکتا ہے. تو ایون عام ڈاکٹر بھی اس بورڈ کا حصہ بننا چاہے جو کہ ان کی پسند کا ہو تو اس کو وہ ڈال دیجئے, باقی وہ ایک دو اور اسپیشلسٹ اپنی پسند کے دے دیں. حکومت ایکسیس کیوں نہیں دے رہی آپ کے خیال میں, کیا ریزن ہو سکتی ہے اس کی؟ یہ بھی مس ہینڈلنگ ہی ہے شاید, اس کو دے گی الٹیمیٹلی وہ مینگنے ڈال کے دودھ دینے والی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک آخری سوال کامران صاحب آپ سے. پرسوں کی یہ خبر ہے کہ جناب بیرسٹر گوہر, اور کہا گیا کہ فیملی کا کوئی ایک ممبر جو ہے وہ آج علیمہ بی بی کے نام پہ اوکے نہیں کیا گیا, آگے سے کنفرمیشن نہیں آئی. پھر ایک نام قاسم کا سامنے آیا, قاسم صاحب جا کے مل لیں, اس پہ علیمہ بی بی نے یہ اطلاعات ہیں ذرائع کے مطابق ویٹو کر دیا کہ یہ نہیں جائیں گے. اچھا, معاملات یہ ہیں کہ حکومت کی جانب سے جو محسن نقوی صاحب نے کل کہا, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب وہاں پہ ڈاکٹرز 1 گھنٹہ انتظار کرتے رہے, اس کے بعد انہوں نے اندر جا کے 1-1.5 گھنٹہ چیک اپ کیا, لیکن بیرسٹر گوہر اور باقی لوگ وہاں پہ نہیں پہنچے. آج جو بیرسٹر گوہر نے اپنی جسٹیفیکیشن میں کہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مطالبہ تھا بانی کو اسپتال منتقل کیا جائے, طبی معائنے میں اسی لیے شریک نہیں ہوئے کیونکہ چاہتے تھے بانی کو اسپتال جو ہے وہ شفٹ کر دیا جائے. آپ کے خیال میں یہ جو بانی سے ملاقات کی رٹ لگائی ہوئی ہے, ان کے لیے ایک بہترین موقع نہیں تھا کہ جاتے ڈاکٹرز کے ساتھ تھوڑی سی تسلی کر لیتے, دیکھ لیتے, بانی سے پوچھ لیتے, ان کے لیے ایک بہترین موقع تھا کہ ملاقات کر لیتے, ان کو حالات کا پتہ چل جاتا. یہ انہوں نے گنوا دیا موقع یا انہوں نے بہتر ڈیسیژن لیا آپ کے خیال میں؟ نہیں, اس میں ایسا ہے کہ اگر وہ چلے جاتے تو یہ جو ٹویٹر پہ گالیاں پڑتی ہیں نا, آپ کا بھی جو نا ابھی جو تھوڑی سی لوز بات کر کے اپنے پروگرام میں دیکھ لیجئے, پھر ٹویٹر میں جو آپ سوشل میڈیا پیچھے پڑ جاتا ہے, جو پھر آپ کا سوشل میڈیا جو نا جو آپ کا اشر کرے گا, تو وہ اس میں جو ہے نا اس سے تو ان کا جو اپنے لوگ ہیں وہ اپنے لوگوں کو جو اشر کرتے ہیں وہ بھی الحفیظ الامان ہے. تو اس سے ڈر کے جو ہے نا بعض اوقات نہیں کرتے. ویسے بھی ان کے یہاں نظم بھی نہیں ہے کوئی, ایک ڈسپلن ہوتا ہے, وہ ڈسپلن کو فالو کیا جاتا ہے. کسی نے ڈیسیجن لے لیا, ہمارے یہاں پارٹی میں مولانا صاحب اگر ڈیسیجن لے لیں تو اگر فرض کر لیں برسٹ کم ہمارا اختلاف بھی ہو تو ہم کبھی بھی اس کو جو ہے نا وہ کہیں پہ میڈیا پہ کوئی اس پہ بات نہیں کریں گے, وہ ان کے سامنے رکھ دیں گے اپنا اختلاف یا اپنا جو بھی پوائنٹ آف ویو ہے, مگر جب فیصلہ ہو گیا تو پھر وہی سب کا فیصلہ ہوگا. کامران صاحب, ویسے تو میں نے آپ سے آخری سوال کہا تھا لیکن پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں چاہ رہی ہوں اس پہ بھی ذرا اپنا انالیسس دے دیں. گنڈا پور صاحب نے کل سٹیٹمنٹ دی کہ عمران خان کی رہائی کے لیے محسن نقوی نے فیلڈ مارشل سے بات کی, اور اگر فیلڈ مارشل کے سامنے کوئی بات کر سکتا ہے تو وہ محسن نقوی صاحب ہیں. اس میں بڑا ٹھیک ٹھاک آڑے ہاتھوں لیا گیا گنڈا پور صاحب کو. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کی جو کچھ بات ہے یا کوششیں ہیں محسن نقوی صاحب نے واقعی کی ہوں گی, یا یہ ایک کچھ مفاہمت کی پالیسی ہے جس کی نتیجے میں یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے؟ دیکھیے, وہ ونڈر بوائے تو ہے نا, تو ونڈر بوائے کے ساتھ ویسے بھی سارے تعلقات بھی اچھا رکھنا چاہتے ہیں. کسی وقت بھی جو ہے نا ونڈر بوائے جو ہے وہ کسی بہتر پوزیشن میں مزید آ سکتا ہے. تو وہ پھر پہلے بھی جو ہے نا وہ ان سے رابطے میں تھے. ہم پہلے اکثر کہتے تھے کہ وہ ان سے رابطے میں ہے, کمپرومائز. یہ نومبر والا جو واقعہ تھا, وہ نومبر والے واقعے میں اپنے لوگوں کی لاشیں گروا کے اور بڑی آسانی کے ساتھ جب ادھر پہنچ گئے تھے, خیبر پختونخوا 12 ڈسٹرکٹ کراس کر پہاڑوں سے ہوتے ہوئے وہ اسمبلی میں پہنچ گئے. ظاہر ہے کسی کے ساتھ تو تعلقات تھے نا ایسے, تو اب بھی اب والے کی بھی تعلقات میرا خیال اچھے ہو گئے. بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب, سینئر رہنما JUIFA, آپ نے پروگرام کے حصے میں ہمیں جوائن کیا. ناظرین, مزید ڈومیسٹک پہ ڈسکشن چلتی رہیں گی, خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی دوسری سائڈ کا موقف بھی جانیں گے, لیکن اس چھوٹے سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.